अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीश और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज हम रीड करने जा रहे हैं नावल बी की पलकों पर नाम तुम्हारा है का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह 4 बजे का वक्त था। बाहर हल्की हल्की रोशनी फूटने लगी थी। मुकद्दम शाह किसी छोटे बच्चे की तरह हुर्रिया को खुद में बींजे गहरी नींद सो रहा था। कल रात वो शायद इसे यही बताने यहाँ आया था कि वो सिर्फ इसका है, इसकी मोहब्बत पर सिर्फ इसका हक है। अजानों से थोड़ी देर पहले हुर्रिया की आंख खुल गई। फिलहाल कमरे में गुप्त अंधेरा था। इसने हाथ बढ़ाकर लाइट बल्ब जलाया। कमरे में हल्की रोशनी। शायद मुकद्दम भी महसूस कर चुका था या इसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो इसके करीब से उठकर जाने वाली है। इसीलिए मुकद्दम ने इसके दोनों हाथ थामते हुए इसे मज़ीद अपने करीब किया और इसे किसी तकिए की तरह बाहों में भरते हुए आधा इसके ऊपर लेट गया। वो इसे अपने करीब महसूस करने के लिए अक्सर सुबह ऐसा ही करता था। इसका चेहरा हुर्रिया के चेहरे के सिर्फ चंद इंच दूर था। इसकी हरकत ने हुर्रिया के चेहरे पर गहरी मुस्कान छोड़ी थी। अब वो आंखें बंद किए शायद एक बार फिर से गहरी नींद में उतर चुका था, जबकि वो बिना पलके झपकाए इसे देखे जा रही थी। सब लोग कहते थे मुकद्दम इनके ख़ानदान का सबसे खूबसूरत मर्द है। वो कभी कभी इसका और अपना मुकाबला करती तो वो इसके मुकाबले में कुछ भी ना थी, लेकिन फिर भी मुकद्दम की मोहब्बत इसके लिए कभी कम ना हुई। वो अक्सर सोचती थी कि मुकद्दम को इसमें ऐसा क्या नज़र था, ऐसा क्या देखा कि वो उसे जुनून की हद तक मोहब्बत करने लगा। और फिर मुकद्दम का ये दावा कि वो इससे बचपन से मोहब्बत करता है। कल रात इतनी नाराज़गी के बावजूद वो खुद को इसके करीब जाने से रोक नहीं पाई। मुकद्दम ने कल रात भी इसे कितनी बार कहा था कि वो कोई बहुत बड़ी वजह है जो वो इसे नहीं बता सकता, लेकिन आखिर क्या वजह हो सकती थी जो इसे मुकद्दम से दूर कर देगा। वो अपनी जगह पर किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हाँ, वो अब मुकद्दम की मोहब्बत पर सिर्फ अपना हक समझती थी। वो इसे किसी के साथ बांटने के लिए तैयार ना थी। वो ना जाने कब से इसके चेहरे को देखे जा रही थी जब इसे अपने कानों में मुकद्दम की सरगोशी नुमा आवाज़ सुनाई दी। मेरा सोना माही, मैं सोना चाहता हूँ। वो आंखें बंद किए बोला था। तो सो जाए, मैंने कब रोका है। हुर्रिया को इसकी बात अच्छी न लगी, इसलिए रूठे हुए अंदाज में बोली। कह तो वो ऐसे रहा था जैसे इसने इसकी आंखें पकड़ रखी हों कि वो सो ना पाए। इसके रूठे अंदाज ने मुकद्दम को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। वो दिलकशी से मुस्कुराया। अब तुम इतनी मोहब्बत से मुझे निहारती रहोगी तो किस कमबख्त को सोने का दिल करेगा। वो इसके मज़ीद करीब होते हुए इंच भर का फासला भी मिटाने लगा। दूर रहे मुझसे, रात को आपकी चलने दी, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं आपकी बेवफाई भूल चुकी हूँ। वो गुस्से से चेहरा फिर गई। ऐसी की तैसी इस बेवफाई की, और दूर रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुर्रिया का चेहरा एक बार फिर से अपने हाथ से सीधा करते हुए इसके चेहरे पर झुका और अब एक बार फिर से इसके मुकम्मल होश ठिकाने लगाने का इरादा रखता था जब किसी ने हल्की सी दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक दोबारा फिर तीसरी बार हुई, जबकि मुकद्दम का दस्तक पर ध्यान देने का कोई इरादा न था। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हुर्रिया को अपने करीब महसूस करना चाहता था। मुकद्दम साईं छोड़े मुझे, कोई दरवाजे पर है बाहर। हुर्रिया ने दोबारा मुज़ाहमत की। क्या मसला है? जो भी है चला जाएगा। तुम इस वक्त सिर्फ मेरी सुनो। वो इसके लबों पर मोहर लगाता इसके शराए रग को चूमते मुकम्मल मदहोश होने लगा था जब दरवाजे पर इस बार दस्तक ज़रा ज़ोर से हुई। किसको मौत भरी है सुबह सुबह? वो इंतहाई गुस्से से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। यकीनन आज इसकी शामत लाजम थी। इसने गुस्से से दरवाज़ा खोला तो सामने ही सवेरा को खड़े पाया। क्या मसला है? सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? वो गुस्से से इस पर चढ़ दौड़ा। यकीनन सुबह सुबह इसकी शक्ल देखकर इसे बिल्कुल अच्छा न लगा था। मुकद्दम साईं, सब लोग जागने वाले होंगे। मुलाज़िमों की चहल पहल भी शुरू होने वाली है। अगर इस वक्त किसी ने आपको यहाँ देख लिया, खासकर बड़ी अम्मा साईं ने, तो वो बहुत सवाल पूछेंगी जिनके जवाब ना आपके पास हैं और ना ही मेरे पास। सवेरा ने कहते हुए एक नज़र पीछे बेड पर बैठी हुर्रिया को देखा। जहाँ हुर्रिया बैठी इन्हें गहरी नज़रों से देख रही थी। मैं फ़्रेश होके आता हूँ। मुकद्दम हाँ में सर हिलाता वाशरूम की तरफ जाने लगा। हुर्रिया अब बिल्कुल इसके सामने थी। हुर्रिया से नज़रें मिलाते हुए वो नज़रें चुरा कर ज़मीन को देखने लगी। जब इसने आहिस्ता से बेड छोड़ा और चलती हुई दरवाजे के पास आई, शायद वो इससे जवाब लेने आ रही थी। वो इससे पूछने आ रही थी कि इसने इसके शोहर से क्यों निकाह किया। सवेरा से नज़र तक नहीं उठाई जा रही थी जब हुर्रिया इसके बिल्कुल सामने आ रही थी। तुम्हारी आंखों में कोई दर्द, कोई तकलीफ़ नहीं है सवेरा, बस मुकद्दम शाह को पाने की खुशी है। तुमने वो कमरा तो हासिल कर लिया, लेकिन मेरे मुकद्दम साईं को मुझसे छीन नहीं पाओगे। अपने ये ड्रामे जाकर कहीं और करो। तुम्हारी नज़रें तुम्हारी हालत से मेल नहीं खाती। हुर्रिया गुस्से से कहती दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद कर चुकी थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि सवेरा को अपने से ज़्यादा
آپ سے ہٹ کر تم کہہ کر پکارا تھا۔ اس کی بہن اس کی سوتن بن چکی تھی۔ بہن تو وہ کبھی بھی نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے اس کی سوتن تھی۔ وہ تکلیف میں ہے حریہ۔ واش روم کے دروازے پر کھڑے مقدم نے اسے سویرا کے درد کا احساس دلانا چاہا۔ میں تکلیف میں ہوں مقدم صاحب، اسے اپنے کپڑوں میں دیکھ کر۔ میں تکلیف میں ہوں، یہ وہی ڈریس ہے جو آپ نے مجھے لے کر دیا تھا۔ کیا کہا تھا آپ نے کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہوں اس میں؟ تو آپ نے اسے میرا وہی ڈریس پہننے کی اجازت کیسے دی؟ وہ لڑکی میری چیزیں استعمال کر رہی ہے تو میں کیسے مان لوں کہ وہ میرے کمرے میں رہ کر میرے شوہر سے دور رہے گی؟ آپ میری تکلیف کبھی نہیں سمجھ سکتے، آپ کبھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ مجھے ہر تکلیف سے، درد سے دور رکھنے والا انسان مجھے سب سے بڑی تکلیف دی ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں مقدم صاحب۔ حریہ کی آنکھوں کے آنسو نے اس سے بات کی گواہی دی تھی کہ وہ تکلیف میں ہے۔ مقدم تیزی سے اس کے پاس آیا اور اسے خود میں بھیج دیا۔ میں تمہیں اس تکلیف سے نکالوں گا حریہ، وہ صرف ایک ڈریس ہے۔ تم میرا مقابلہ اس لباس سے کر رہی ہو، صرف تمہارا ہوں میں۔ یہ شادی صرف ایک مجبوری ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی مجھے جانا ہے، مقدم نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ آپ مت جائیں پلیز۔ ایک بار پھر سے وہ مقدم کے سینے میں خود کو چھپا گئی۔ نہیں میری جان، مجھے جانا ہوگا۔ اگر آپ گئے تو میں چلی جاؤں گی۔ خبردار ایسی بات دوبارہ مت کرنا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ میں چلی جاؤں گی مقدم صاحب، اگر اس وقت آپ مجھے چھوڑ کر اس مکار عورت کے پاس گئے تو میں چلی جاؤں گی۔ وہ اس کا گریبان دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں بھینچتے ہوئے بولی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی حریہ، میں سویرا سے بات کر کے اسے ہمارے کمرے سے نکلوا دوں گا۔ پھر تو نہیں ہوگی نا تمہیں تکلیف؟ وہ تمہاری کوئی چیز استعمال نہیں کرے گی اور نہ ہی میرے قریب رہے گی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کمرے کی طرف بڑھا۔ مقدم سے میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر آپ مجھے چھوڑ کر اس کے پاس گئے تو میں چلی جاؤں گی۔ حریہ نے ایک بار پھر سے آنسو بہاتے ہوئے غصے سے کہا۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم، اور خود کو تھوڑا سا تیار کر لو، آج رات کو میرا اور سویرا کا ولیمہ ہوگا۔ ہم پورے گاؤں والوں کو انوائٹ کریں گے۔ ہمیں پورے گاؤں میں یہ بات پھیلانی ہوگی کہ میرا اور سویرا کا نکاح ہو چکا ہے، اور اس معاملے میں تمہاری طرف سے کسی قسم کی کوئی مداخلت برداشت نہیں کروں گا۔ اب بیٹھ کر رونے دھونے مت لگ جانا، اٹھ کر ناشتہ بناؤ میرے لیے۔ وہ سختی سے کہتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ اس کے آنسو بھری آنکھیں بار بار اس کے پاس پلٹ جانے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن اب وہ اتنا آگے بڑھ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ کردم کی آنکھ کھلی تو اپنی بائیں جانب دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ملائے اپنی تھوڑی کے نیچے رکھے اسی کی طرف کروٹ لیے سو رہی تھی۔ کل حویلی چھوڑنے سے یہاں لے کر آنے تک وہ کتنا پریشان تھا۔ اس کی پریشانی اس کے سر پر سوار تھی کہ اس کو درکن پر دھیان دینے کا بالکل وقت نہ ملا، اور اتنی آسانی سے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ کردم کی یہ سوچ تھی کہ درکن اس سے محبت نہیں کرتی، صرف اپنے بڑوں کے کہنے پر یہ رشتہ نبھا رہی ہے، لیکن درکن اس کی ہر سوچ غلط ثابت کر دیتی۔ ہاں وہ درکن کو یہاں نہیں لانا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا درکن کسی بھی پرابلم کا شکار ہو، لیکن کل وہ پھر سے اس کے ساتھ آ گئی تھی، اور ایسا کرنے کے لیے اسے کسی بڑے نے نہیں کہا تھا، یہ اس نے دل سے کیا تھا، اس نے اپنے دل کی بات مانی تھی۔ کل تک کردم کو درکن کا یہ فیصلہ غلط لگ رہا تھا، لیکن آج صبح اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر اسے یہ فیصلہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ کردم کو اس کی عادت ہو گئی تھی، اسے ہر وقت اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے اس طرح سے بے خبر سوتے دیکھ کر مقدم نے محبت سے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ کل کی حسین رات کے بعد درکن کے ساتھ بالکل وقت نہیں گزار پایا تھا، اور اب یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا، لیکن اس کی جسارتوں پر درکن نے رسپانس نہ دیا۔ پٹاخہ صاحب تمہاری نیند تو بڑی پکی ہے، لیکن مجھے بھی دنیا کا سب سے بورنگ اور ان رومانٹک انسان کہا جاتا ہے، تمہاری اس نیند کا تو کچھ کرنا ہوگا۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے وہ اس کے کان کی لوک کو چوم گیا۔ کیٹی ایسے نہیں کرتے گندی بچی۔ وہ اپنے نازک سے ہاتھ سے کردم کا چہرہ خود سے دور کرتے ہوئے منمنائی۔ حد ہو گئی کردم شاہ، تمہاری بیوی کو تم میں اور ایک بلی کے بچے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ کردم اسے گھور کر رہ گیا۔ تمہیں خود میں اور اس بلی میں فرق بتا کر رہوں گا پٹاخہ صاحب، وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنا شکار بنا گیا، جبکہ انداز شدت سے بھرپور تھا کہ درکن کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کردم کو خود سے دور کرنا چاہا، جبکہ وہ اس کثرتی وجود کے مالک کو ہلا تک نہ سکی، یہاں تک کہ اسے اپنی سانسوں کا تناسب بگڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ آخر کردم کو اس پر رحم آ ہی گیا۔ کردم نے آہستہ سے اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ اٹھے میرے اوپر سے سانڈ کہیں کے! درکن زور لگاتے ہوئے اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ صبح صبح اسے تنگ کرتے ہوئے اسے مزہ آ رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ سانڈ؟ تم نے اپنے شوہر کو سانڈ کہا، اپنے سر کے سائیں کو سانڈ کہا؟ اب پڑی رہو سارا دن یہیں پر، نہیں اٹھوں گا میں، وہ مزید اس کے اوپر وزن ڈالتے ہوئے بولا۔
کردم سائیں سوری پلیز اٹھے، میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ التجا کرنے لگی۔ ایک شرط پر اٹھوں گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ مجھے منظور ہے، پہلے اٹھے۔ درکن جلدی سے جلدی اپنا آپ اسے آزاد کروانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، پہلے شرط پوری کرو۔ مقدم نے ہاتھ کی ایک انگلی اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اس کے لبوں کو چھوا۔ مجھے گڈ مارننگ کس چاہیے، وہ اس کے ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے بولا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے کردم سائیں؟ شاید آپ بول رہے ہیں آپ کردم سائیں ہیں، اٹھے میرے اوپر سے۔ نہیں کرنی مجھے آپ کی شرط پوری۔ پہلے تو اس کے انداز پر وہ جھم سی گئی، لیکن پھر اسے ظاہر نہ کرنے کے لیے مزید بولی۔ کیا مطلب ہے؟ اگر میں کردم سائیں ہوں تو تم سے کس نہیں مانگ سکتا؟ یہ صرف میرا حق ہے، اگر آزادی چاہتی ہو تو اس کی قیمت ادا کرو۔ کردم سائیں مجھے تنگ کرنا بند کرے، ورنہ میں دادا سائیں سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ تم اپنا اور میرا وقت برباد کر رہی ہو۔ بھولو مت کہ تمہیں آج کالج بھی جانا ہے، اور جب تک تم میری شرط پوری نہیں کرو گی میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، اور نہ ہی تمہیں ہٹنے دوں گا۔ یا تو تم خود یہ شرط پوری کر دو، ورنہ اگر میں نے اپنے طریقے سے پوری کی تو شاید تم آج کالج اور میں کام پر نہ جا پاؤں۔ کردم نے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تھا۔ آنکھیں بند کریں، اور جب تک میں کس نہ کر لوں تب تک آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے، سمجھے میری بات کو؟ وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولی۔ نہیں پٹاخہ سائیں، نہ تو میں آنکھیں بند کروں گا اور نہ ہی تمہیں کوئی بھی چالاکی کرنے دوں گا۔ اب جلدی سے تم مجھے کس کرو، اور پھر یہیں سے آگے ہم رات کو کنٹینیو کریں گے۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے بولا، جبکہ کردم کی آنکھیں بند کروا کے وہ کسی طرح بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، میں کون سا کوئی بےایمانی کرنے والی تھی؟ نہیں بند کرنی تو نہ کریں، میں ایسے ہی کس کر لوں گی۔ درکن زبان میں جو آیا بول گئی۔ سپر، مجھے پتا تھا میری بیوی اس طرح کے چیلنجز ہنستے ہوئے قبول کرے گی۔ ویسے بھی مجھے زیادہ شرمانے والی لڑکیاں نہیں پسند۔ وہ ہنسی دبائے ہوئے مزید اس کے قریب ہوا اور اپنا چہرہ اس کے بالکل قریب لے آیا۔ وہ اس کے ایک نقوش کو دیکھ رہی تھی۔ درکن میں انتظار کر رہا ہوں، کردم نے پھر سے یاد دلایا۔ کردم سائیں ابھی مجھے جانے دیں، آئی پرومس میں کالج سے واپس آ کے آپ کی کس کروں گی۔ کردم کو لگا کہ اگر اب اس نے مجھ سے مزید تنگ کیا تو وہ رو دے گی۔ ٹھیک ہے، اور یاد رکھنا مجھ سے وعدہ خلافی کی تو بہت پچھتاؤ گی۔ وہ اس کے اوپر سے ہٹ کر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ لبوں پر اب بھی مسکان تھی۔ کل صبح اس کی یہی حالت تھی، اور اب بھی آزادی ملتے ہی وہ فوراً بھاگ گئی۔ ہائے میری معصوم پٹاخہ سائیں، تمہاری یہ شرم و حیا میری جان لے گی۔ کردم مسکراتے ہوئے اٹھ کر واش روم میں گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے زمینوں کے لیے نکلنا تھا۔ تائشہ میری جان، ناشتہ کر لو۔ نہ جانے کتنی دیر سے وہ اسے جگا رہا تھا، لیکن رات تائشہ کو بہت تیز بخار تھا۔ جنید نے اس کا بہت خیال رکھا، وہ ساری رات ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سو سکا۔ تائشہ کی حالت اس کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اس گلٹ نے اسے ساری رات سونے نہ دیا۔ اور پھر تائشہ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ اسے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت تھی۔ ساری رات کسی نہ کسی کی ضرورت تھی، اور ساری رات وہ بخار میں تپتی رہی۔ جنید ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتا تو وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھتی۔ شاید ہی کبھی کسی نے اسے بخار کی حالت میں اس طرح سے ٹریٹ کیا تھا۔ اور اب صبح اٹھ کر جنید اس کے لیے ناشتہ بنا لایا تھا، اور اب وہ اسے پیار سے جگا بھی رہا تھا۔ اس کا بخار اب اتر چکا تھا۔ تائشہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو وہ بے اختیار مسکرایا۔ حسین سجنی، سوچا نہیں تھا کہ میری تقدیر میں اتنا خوبصورت چاند لکھا ہے۔ وہ اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ اٹھو میری جان، ناشتہ کر لو، پھر میں تمہیں میڈیسن دوں گا، جنہیں کھا کر صرف کچھ ہی دنوں میں تم ایک دم ہٹی کھٹی پہلے جیسی ہو جاؤ گی۔ اور اس کے بعد وہی پائپ میں نے الگ کر کے رکھا ہے، اس سے تم میرا وہی حال کرنا جو میں نے تمہارا کیا ہے، بلکہ نہیں، اس سے بھی زیادہ بری سزا کا مستحق ہوں میں، جنید نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ اگر چاہو تو مجھے جان سے مار ڈالنا، لیکن معاف مت کرنا، معافی کے قابل نہیں ہوں میں اور ایک عورت پر ہاتھ اٹھا کر مرد کہلانے کے بھی قابل نہیں رہا۔ تائشہ، میں کوشش کروں گا کہ آگے زندگی میں مجھ سے کبھی کوئی ایسی غلطی نہ ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سب میں تمہارا کوئی ہاتھ ہے یا نہیں، لیکن بس یہ پتا ہے کہ تمہیں سزا دینے کا حق میرا نہیں، تم پر یہ ہاتھ اٹھانے کا میرا کوئی حق نہیں تھا۔ مجھے تو صرف تم سے پیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنی بیوی کا خیال رکھنے کی، اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کا، اس سے محبت کرنے کا، اسے نرمی سے پیش آنے کا، اور جب وہ روٹھ جائے تو اسے پیار محبت سے منانے کا۔ یہ حکم ہے ایک مرد کے لیے اپنی بیوی سے پیش آنے کا۔ اور میں نے کیا کیا؟ شرم آتی ہے خود کو مرد کہتے ہوئے۔ وہ آہستہ آہستہ بولتا نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈال رہا تھا، جبکہ وہ اس کی باتیں سنتی انجانے میں کھا رہی تھی۔ جانتی ہو تائشہ، میں صرف 5 سال کا تھا جب میری امی فوت ہو گئی۔ ماں کا لمس کیا ہوتا ہے میں تو ٹھیک سے محسوس بھی نہ کر سکا۔ میری زندگی میں کبھی کوئی عورت آئی ہی نہیں سوائے تمہارے، شاید اسی لیے عورت کی قدر نہیں کر سکا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ
آج کے بعد یہ غلطی مجھ سے کبھی نہیں ہوگی۔ میں 17 سال کا تھا جب بابا بھی چلے گئے۔ بابا کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک میں اس گھر میں بالکل اکیلا رہتا ہوں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تمہارے وجود سے گھر آباد ہو جائے۔ جانتا ہوں کہ اتنی جلدی تم مجھے ایکسیپٹ نہیں کر پاؤ گی، لیکن تم یہ مت سوچنا کہ میں تم سے دور رہوں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا تائشہ۔ دور رہ کر رشتوں میں دوری بنانے سے بہتر ہے کہ پاس آ کر انہیں سمجھا جائے۔ میں تمہارے اور اپنے اس رشتے کو بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ناشتے کے برتن اٹھاتے ہوئے وہ اٹھا۔ میں تمہارے لیے میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا جبکہ تائشہ خاموشی سے دروازے کو دیکھتی رہی تھی جہاں سے وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ماتھے کو چھوا جہاں ابھی بھی جنید کے لمس کا احساس موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریسلٹ تھا۔ اس نے فوراً پہچان لیا یہ وہی بریسلٹ تھا جو کل رات جنید کی جیب سے گرا تھا، لیکن یہ اس نے تائشہ کو کب پہنایا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ شاید رات کو غنودگی کی حالت میں بریسلٹ کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ رہی، لیکن اپنی ماں کا چہرہ یاد آتے ہی وہ مسکراہٹ کہیں کھو گئی تھی۔ مقدم اپنے کمرے میں آیا تو اس کے بیڈ پر حوریہ کا شادی والا لہنگا بڑے سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ تبھی سویرا واش روم سے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر میں پارلر کی لڑکی اسے تیار کرنے آنے والی تھی۔ تم نے یہ ڈریس کیوں نکالی ہے؟ وہ ماتھے پر بال ڈالے پوچھنے لگا۔ مقدم صاحب میرے پاس ولیمے کے لحاظ سے کوئی ایسا ڈریس نہیں ہے جسے میں پہن پاتی، اسی لیے بڑی اماں صاحب نے مجھے حوریہ کے کپڑے پہننے کے لیے کہا ہے۔ سویرا سہمے ہوئے انداز میں بولی۔ اگر تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے، آن لائن آرڈر کر لو یا شاپنگ پر چلی جاؤ۔ حوریہ کی چیزیں کیوں نکال رہی ہو؟ دیکھو سویرا، ایک بات کان کھول کر سن لو، میں حوریہ کی چیزوں پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اٹھاؤ اسے اور واپس اندر رکھو، ابھی کے ابھی۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، جبکہ سویرا اس کا غصہ دیکھ کر فوراً ہی حوریہ کا لہنگا اٹھا کر واپس الماری میں رکھنے لگی۔ تبھی ملازم دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آیا اور سویرا کا سامان اس کے حوالے کرنے لگا۔ یہ کس نے کہا ہے تمہیں یہاں لانے کے لیے؟ سویرا کا سوٹ کیس دیکھ کر اسے مزید غصہ آنے لگا۔ نازیہ بی بی صاحب نے کہا ہے کہ سویرا بیوی کا سارا سامان آپ کے کمرے میں چھوڑ دیا جائے، اب سے وہ آپ کے کمرے میں ہی رہیں گی۔ ملازم کو اس کی غصے کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ ابھی کے ابھی اٹھاؤ یہ سارا سامان اور اس کے کمرے میں رکھ کے آؤ، وہ غصے سے چلا اٹھا تھا، جبکہ اس کا غصہ دیکھتے ہوئے سویرا نے بڑی مشکل سے ملازم کو وہاں سے بھیجا تھا۔ مقدم صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ گھر والوں اور ملازموں کے سامنے ہم نارمل ہسبینڈ وائف کی طرح رہیں گے تاکہ قوم میں یہ بات نہ پھیلے، اور اب آپ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ ایک تو میں زبردستی آپ کی زندگی میں شامل ہو گئی، اوپر سے حوریہ مجھے غلط سمجھ رہی ہے، اس سے لگ رہا ہے یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ وہ تو جانتی بھی نہیں کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہیں بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سویرا بات بات پر رونے مت لگ جایا کرو، ٹھیک ہے؟ تم اپنا سامان یہاں ایک سائڈ پر رکھ لو، لیکن دھیان رہے کہ حوریہ کی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ڈریسنگ ٹیبل سے اس کی کوئی چیز اٹھانا۔ وہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ اماں صاحب اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سویرا کا سامان کمرے میں بھجوا رہا تھا میں نے، وہ لازم نے کہا ہے کہ آپ غصہ ہو رہے ہیں مقدم صاحب؟ اماں صاحب پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ارے یہ سامان ابھی تک تم نے لگایا نہیں، آؤ میں جگہ بنا کے دیتی ہوں، یہ سارا سامان تم یہاں حوریہ کی الماری میں لگا دو۔ وہ حوریہ کے سائڈ کی الماری کھولتے ہوئے حوریہ کی چیزیں نکال کر باہر کرنے لگی۔ اور یہ لہنگا تم نے واپس اندر کیوں رکھ دیا؟ ابھی وہ لڑکی آ رہی ہوگی پارلر والی، وہ لہنگا اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولی۔ جب مقدم نے آگے بڑھتے ہوئے اماں صاحب کو روکنا چاہا، مقدم صاحب میری بات سنیں، فی الحال بڑی امی صاحب جو کر رہی ہیں کرنے دیں، جب وہ یہاں سے چلی جائیں گی میں حوریہ کی چیزیں واپس اندر رکھ دوں گی۔ اس وقت بڑی اماں صاحب کے سامنے بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ پھر شیشے کے آگے رک کر حوریہ کا لہنگا اپنے ساتھ لگانے لگی۔ تبھی بلا دستک کوئی اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی مقدم کو جیسے سکون ملا تھا، مگر اس کی نظروں کا زاویہ دیکھتے ہی مقدم کا سکون تباہ ہو گیا تھا۔ اس کا آدھا سامان بیڈ پر اور باقی زمین پر پڑا تھا، جبکہ سویرا آئینے کے سامنے کھڑی اس کے سہاگا جوڑا اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ اس نے بے یقینی سے مقدم کو دیکھا، اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر لیے وہ وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے مقدم اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ جنید اسے چھوڑ کر کہیں بھی نہ گیا تھا، وہ اندر بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جبکہ جنید باہر تھا، مگر اسے یقین تھا کہ وہ گھر پر ہی موجود ہے۔ لیکن وہ باہر کیا کر رہا تھا؟ ایک بار اس کا دل چاہا کہ وہ باہر جا کر دیکھے، لیکن اپنی حالت سوچتے ہوئے وہ واپس لیٹ گئی تھی۔ اسے یاد بھی نہ تھا کہ ایسی حالت میں کوئی اس کے ساتھ اس طرح سے رہا ہو۔ جنید نے اس کا رات کتنا خیال رکھا تھا، جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ ابھی تو اس کی بریسلٹ والی خوشی کم نہیں ہو رہی تھی کہ ہر تھوڑی دیر میں وہ بریسلٹ کو اپنی انگلی سے چھوتی، لیکن اپنی ماں کی یاد آتے ہی ساری خوشی خاک ہو جاتی تھی۔ آخر اس کے نصیب میں یہ سب کچھ کیوں لکھا تھا؟ وہ ہمیشہ اللہ سے شکایت کرتی تھی، بے شک اس کے ساتھ ہونے والا ظلم اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ بستر پر پڑے وہ کافی اکتا چکی تھی، جبکہ اندر یہ جاننے کی بھی دلچسپی تھی کہ باہر جنید کیا کر رہا ہے۔
وہ ہمیشہ سے اس سے بدتمیزی کرتی آئی تھی، کبھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اب وہ اس سے اچھا لگنے لگا تھا۔ شاید نکاح کے 2 بول کا اثر تھا، یا شاید آج صبح کے لفظوں کا اثر، یا ساری رات اس کا خیال رکھنے کا اثر، کچھ تو تھا۔ وہ اندر سے مطمئن تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر کی طرف جانے لگی۔ اس نے پورے گھر میں دیکھا تو وہ کہیں نظر نہ آیا، جبکہ اس کی قمیض باہر رکھی کرسی پر پڑی تھی، لیکن ٹھک ٹھک کی آواز پر اس کا دھیان اوپر درخت کی طرف گیا۔ گھر کے بیچوں بیچ بس ایک ہی درخت تھا اور اس کے اوپر چرا کلہاڑی سے اس کے ڈنڈے کاٹ رہا تھا۔ نیچے درخت سے گرنے والے پتے اور لکڑیوں کی وجہ سے اچھا خاصا گند پڑا تھا۔ اسے صبح صبح اور کوئی کام نہ تھا۔ عائشہ سوچ کر رہ گئی کہ جنید کی قمیض میں رکھا اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے بے ساختہ نیچے کی طرف دیکھا تھا، جہاں دروازے کے ساتھ کھڑی عائشہ کو اپنی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اب کمرے سے نکلنے کی زحمت کر ہی لی ہے تو فون بھی اٹھا دو، وہ شرارتی انداز میں مسکرا کر بولا، جبکہ جنید کے کپڑوں میں وہ چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ اس نے شلوار کو پونچھوں کے قریب سے اوپر کیا ہوا تھا اور باہر نکلی اور اسے اس کا فون دینے لگی۔ فون پر شاہ سائیں کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے جنید کی طرف بڑھا رہی تھی۔ وہ بھی فون سننے کے لیے نیچے آ چکا تھا۔ فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے عائشہ نے بے دہانی میں قدم اٹھائے، جس کی وجہ سے عائشہ کے پیر پہ جنید کی کپڑے بری طرح سے زمین پر پونچھا لگاتے ہوئے اسے گرانے میں کامیاب ہوتے۔ جب جنید نے آگے بڑھتے ہوئے اسے تھام لیا دھیان سے، وہ اسے تھامتے ہوئے بولا، جبکہ وہ جھمک کر پیچھے ہو گئی اور پلٹ کر واپس کمرے کی طرف جانے لگی۔ جنید نے نمبر دیکھتے ہوئے فون اٹھایا۔ السلام علیکم سائیں، کیسے ہیں آپ؟ کوئی حکم میرے لائق؟ وعلیکم السلام جنید، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، بہت ضروری کام تھا، اسی لیے تو میں نے تمہیں فون کیا ہے۔ تم ایسا کرو، حویلی آ جاؤ، مقدم اور سویرا کے ولیمے کی ساری ذمہ داری تم پر ڈال رہے ہیں ہم۔ عائشہ آرام سے چلو، ابھی اگر گر جاتی تو۔ اسے دروازے پر ٹھوکر کھاتے دیکھ کر وہ بے ساختہ بولا۔ عائشہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جاؤ اندر جا کے آرام کرو، کھانا لاتا ہوں میں، پھر میڈیسن دیتا ہوں تمہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس دوران شاہ سائیں خاموش ہو گئے تھے۔ کیا ہوا ہے عائشہ کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ شاہ سائیں نے فکر مندی سے کہا۔ اس کی طبیعت ذرا ناساز ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں۔ صرف خیال نہیں رکھنا تم نے، اسے سدھارنا ہوگا، تمہیں اسے زندگی کا اصل بتانا ہوگا، اسے بتانا ہوگا کہ زندگی اور عزت کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک ساتھی کے طور پر تم اس کے ساتھ زندگی کی بہترین شروعات کر سکتے ہو۔ دادا سائیں نے یقین سے کہا۔ شاہ سائیں، بہترین زندگی تو وہاں ہوتی ہے جہاں محبت ہو۔ میں اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن اپنے دل سے یہ بات کیسے نکالوں کہ اس کے دل میں مجھ سے پہلے کوئی اور ہے؟ اس نے حالی دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر ہم تمہیں اس بات کا یقین دلائیں کہ تم سے پہلے اس کے دل کی دنیا میں کوئی نہیں، تو تم ہماری بات مانو گے؟ میں کچھ سمجھا نہیں، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی بات نے جنید کو الجھا کے رکھ دیا تھا؟ ہم نے ایک عمر گزاری ہے جنید، نفرت، محبت، طنز، ہمدردی، زبردستی، ہر نگاہ کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے عائشہ کی نگاہوں میں کبھی کردم کی محبت نہیں دیکھی۔ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ عائشہ نے کبھی کردم سے محبت نہیں کی، اس کے دل میں محبت کا احساس کبھی جاگا ہی نہیں، وہ زبردستی کا رشتہ نبھا رہی تھی۔ رضوانہ کے کہنے پر سچ تو یہ ہے کہ وہ اس سے کبھی خوش نہیں تھی۔ ہم نے کئی بار ویسے بھی اسے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کردم کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ ایک دفعہ تو اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر کردم اس سے محبت نہیں کرتا تو وہ کون سا اس سے محبت کرتی ہے؟ ہمیں اپنے ہی خون کے رشتوں نے لوٹا ہے جنید۔ ہم بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنید کہ عائشہ کی کوئی غلطی نہیں، ان سب معاملوں میں اگر کوئی گناہ گار ہے تو صرف عائشہ ہے، بے گناہ ہے تو صرف عائشہ ہے۔ خیر، یہ باتیں ہم تم سے پھر کبھی کریں گے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا، کردم سائیں آج شہر جا رہے ہیں دانے اور اناج لانے کے لیے۔ ان کے واپس آنے تک مقدم کا ولیمہ ہو جانا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ولیمے کے دوران کوئی بھی ہنگامہ ہو۔ کردم کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ ہم تم پر یقین کر سکتے ہیں نا؟ انہیں اس معاملے میں جنید پر یقین نہیں تھا کہ وہ کردم سے کوئی بات چھپائے گا۔ آپ مجھ پر یقین کر سکتے ہیں، کردم سائیں سے تو میں 2 دن سے نہیں ملا اور نہ ہی آج ملوں گا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے اپنی قمیض پہنی۔ اب اس کا ارادہ کچن کی طرف جانے کا تھا تاکہ عائشہ کو کچھ پلا کر اسے اس کی میڈیسن دے سکے۔ حوریہ دروازہ کھولو، وہ کب سے اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا، جبکہ حوریہ دروازہ بند کیے وہاں دروازے کے ساتھ بیٹھی اندر روئے جا رہی تھی۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ اس کا مقدم اس سے چھن چکا ہے۔ ایک دوسری عورت نہ صرف اس کے کمرے میں رہ رہی ہے بلکہ اس کے سہاگ کا جوڑا بھی استعمال کر رہی ہے۔ حوریہ سمجھ چکی تھی کہ اس کمرے میں اس کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ اپنی ساری چیزیں بیڈ اور زمین پر پڑی دیکھ کر اس کا دل بری طرح سے تڑپا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مقدم کے ساتھ نہیں رہے گی، تب تک نہیں جب تک وہ اسے
وجہ نہیں بتا دیتا اس دوسری شادی کو لے کر. اگر آگے زندگی میں وہ کیا سوچتا ہے. اگر وہ سویرا کے ساتھ دوسری شادی نبھانا چاہتا تو یقیناً اس کی زندگی میں حوریہ کی کوئی جگہ نہیں تھی. تو پھر وہ کیوں بندی رہتی اس کے ساتھ. مقدم کب سے دروازہ کھٹکھٹائے جا رہا تھا جبکہ وہ اس کی بے چین آواز سنتے ہوئے بھی اٹھ کر دروازہ نہیں کھول رہی تھی اور نہ ہی کوئی جواب دے رہی تھی. اس کے مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش میں دروازے کا پورا ہینڈل مقدم کے ہاتھ میں ایک ناقابل برداشت زخم کر چکا تھا. خون پانی کی طرح بہنے لگا. لیکن اس وقت مقدم کو پرواہ نہ تھی. اسے پرواہ تھی تو صرف اس بات کی کہ حوریہ اندر اداس ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس تکلیف سے زیادہ بڑی کوئی تکلیف حوریہ کے آنسو تھے. حوریہ خود بھی یہ بات جانتی تھی. مقدم صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں. دادا صاحب بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے. اس کا ہاتھ دیکھنے لگے جو بری طرح سے زخمی تھا. دادا صاحب اسے کہیں دروازہ کھولے نہیں تو میں یہ دروازہ توڑ دوں گا. وہ زخمی ہاتھ دروازے پر زور زور سے مارنے لگا. مقدم صاحب اسے اس سے وقت دو. وہ سمجھ جائے گی. کہ آپ چلیں میرے ساتھ. دیکھیں تو صحیح کتنا گہرا زخم آیا ہے آپ کے ہاتھ میں. مجھے پرواہ نہیں ہے. آپ کو یہ زخم دکھائی دے رہا ہے. جو زخم میرے دل پر لگا ہے ان کا کیا. میں نے یہ سب کچھ صرف آپ کی عزت بچانے کے لیے کیا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی عزت بچانے کے چکر میں میری زندگی تباہ ہو جائے گی. مقدم صاحب میں آپ کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں. لیکن پلیز اندر چلیں. میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں. تھوڑی دیر میں ملازم آنے والے ہوں گے. وہ آپ کے ہاتھ کی پٹی دے کر دے گا. اس ہاتھ کی پٹی صرف آپ کی نواسی کر سکتی ہے. اسے کہے دروازہ کھول دے ورنہ بہت پچھتائے گی. وہ غصے سے ایک زوردار کک دروازے پر مارتا وہاں سے نکل گیا. جبکہ دادا صاحب نے پریشانی سے بند دروازے کی طرف دیکھا تھا. وہ اپنے پوتے کی ضد کو جانتے تھے. انہیں پتا تھا مقدم سارا دن ایسے ہی کرتا رہے گا. لیکن جب تک حوریہ اس کے سامنے نہیں آئے گی وہ ہاتھ پر پٹی نہیں کرائے گا. وہ اس کے دروازے کے قریب ہوئے اور ہلکے سے دروازہ بجایا. حوریہ بیٹا ہم تمہاری تکلیف سمجھ سکتے ہیں لیکن ہمیں وقت دو. ہم تمہیں سب کچھ سمجھا دیں گے. لیکن فی الحال پلیز باہر آ جاؤ. مقدم کے ہاتھ میں بہت گہری چوٹ آئی ہے. جو چوٹ میرے دل پر آئی ہے نانا صاحب اس سے گہری تو نہیں ہوگی نا. وہ اپنے آنسو صاف کرتے مضبوط لہجے میں بولی. یہ ظلم مت کرو حوریہ. وہ تمہیں بے تحاشا چاہتا ہے. اپنی محبت کا ثبوت وہ میرے سر پر سوتن لا کر دے چکے ہیں. حوریہ اب بھی نہ پگھلی. ہم تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے حوریہ. لیکن یہ ضرور کہیں گے مقدم سے زیادہ تمہیں اور کوئی نہیں چاہتا. پلیز نانا صاحب ان سے کہہ دیجیے کہ میں مزید ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. ان سے کہہ دیجیے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں پہلی بیوی چاہیے یا نئی بیوی. میں نے ساری زندگی بہت دکھ سہے ہیں نانا صاحب لیکن سوتن کے درد کو نہیں سہ پاؤں گی. وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے آہستہ آہستہ بول رہی تھی. جبکہ دادا صاحب بند دروازے کو دیکھتے واپس مایوس لوٹ آئے. ان کی حوریہ اتنی پتھر دل تو کبھی نہ تھی. لیکن شاید شوہر کی بے وفائی کا دکھ ہر انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے. قدم صاحب یہ والا پراٹھا دیکھیں. اس کی ایک سائڈ کتنی گول ہے. اس وقت وہ دونوں کچن میں کھڑے صبح کا ناشتہ بنا رہے تھے. بنا تو درکن رہی تھی لیکن قدم اس کی بھرپور مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ارے واہ درکن یہ تو واقعی ایک سائڈ سے گول ہے. آج تو تمہارے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے. وہ دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجاتا اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگا. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. اب آپ نے میری اتنی تعریف کی ہے اسی لیے یہ پراٹھا آپ کھائیں گے. درکن نے احسان کرنے والے انداز میں کہا جبکہ وہ پیاز اور ٹماٹر کاٹتے ہوئے آملیٹ بنانے کی تیاری کرنے لگی. تبھی کرن اور زاہد ان کے گھر میں داخل ہوئے. زاہد ایک ٹرک ڈرائیور تھا اور آج قدم اناج لینے کے لیے شہر اسی کے ساتھ جا رہا تھا. جبکہ کرن اس کی چھوٹی بہن تھی اور درکن کے ساتھ کالج جانے والی تھی. وہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے لیکن وہ درکن سے 1 سال سینئر تھی. آج درکن کا پہلا دن تھا. کرن نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ کالج جایا کریں گے. درکن بی بی یہ آپ کیا کر رہی ہیں. آنسو بہاتی پیاز کاٹتی درکن کو دیکھ کر اسے اس پر ترس آنے لگا. پیاز کاٹ رہی ہوں دیکھو میں نے کتنے اچھے سے کاٹی ہے. اس نے پلیٹ میں رکھی ہوئی پیاز کی طرف اشارہ کیا جو کرن کو تو کہیں سے بھی اچھی نہیں لگ رہی. لیکن قدم مسکرایا تھا. ماننا پڑے گا درکن تم تو ایک ہی دن میں پرفیکٹ کوکنگ کرنے لگی ہو. وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پیاز کے بڑے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں میں چھری لے کر چھوٹے کرنے لگا. ارے یہ تو کچھ بھی نہیں. اب آگے دیکھیں آپ کو درکن کے کون کون سے روپ دیکھنے کو ملیں گے. وہ اپنی تعریف میں مزید پھیلتے ہوئے خوشی سے بولی. دے بی بی میں کر دیتی ہوں. درکن کے ہاتھ کی کٹی ہوئی پیاز دیکھ کر کرن نے ہمدردی سے کہا بہت شکریہ بہنا لیکن یہ سب کچھ درکن کرے گی. آخر وہ گاؤں کی ہونے والی مالکن ہے. اسے ہر سچویشن کے لیے تیار رہنا چاہیے. قدم نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی. ہاں لیکن تم اتنا کرو کہ تم اسے بتا دو کہ یہ کیسے کرتے ہیں. لیکن مدد مت کرنا. دور رہ کر بتانا. میں ذرا زاہد سے بات کر کے آتا ہوں. وہ باہر بیٹھے زاہد کو دیکھ کر باہر نکل گیا. جبکہ کرن اس کے پاس رک کر کچھ فاصلے سے بتانے لگی کہ آملیٹ کیسے بنایا جاتا ہے. جبکہ پراٹھے کی حالت دیکھ کر اس نے اپنی ہنسی
دبا کے دیکھی وہ تو کیونکہ قدم سائیں کو اس کے ہاتھ کے پراٹھے پسند تھے۔ تو وہ کیا چیز تھی؟ یا اللہ، میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو میرے ساتھ اتنا برا کیوں؟ اتنی بری ہوں میں؟ کیوں آپ مجھ سے میرا سب کچھ چھین رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ میں مقدم صاحب سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور ان سے محبت کرنے کی اجازت آپ نے مجھے دی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ مرد کو دوسری شادی کرنے کا حق ہے، آپ نے حق دیا ہے آپ نے، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ مقدم صاحب کو خود سے دور جاتا نہیں برداشت کر پاؤں گی۔ آپ مجھ سے سب کچھ لے لیں، لیکن میرے مقدم صاحب کو میری جولی میں ڈال دیں۔ اللہ جی، میں جانتی ہوں یہ میرا امتحان ہے، لیکن اس دنیا میں بس ایک وہی تو انسان ہے میرا اپنا۔ میں مانتی ہوں آپ مجھ سے امتحان لے رہے ہیں، لیکن ان کے بغیر تو میں فیل ہو جاؤں گی، ان کے بغیر کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے میرے مقدم صاحب واپس دے دیں۔ وہ کب سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ظہر کی نماز کا وقت گزر چکا تھا۔ نماز ادا کر کے نہ جانے کتنی ہی دیر وہ دعائیں مانگ رہی تھی۔ دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ مقدم کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے، اور وہی بات اسے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ اس شخص کو سزا دینا چاہتی تھی، اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی جو اس کی چوٹ کے بارے میں سن کر بے چین ہو رہا تھا۔ اسے پتا تھا گھر میں بہت سارے مہمان آ چکے ہوں گے، اور اس وقت شاید اس کے کمرے میں سویرا کو دلہن بنا دیا گیا ہوگا، لیکن نہ جانے کیوں اسے بھی یقین تھا کہ مقدم کا ہاتھ اب بھی زخمی ہوگا، وہ اب بھی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ محبت میں ہاری ہوئی لڑکی اس کی چوٹ پر تڑپتی اپنے دل کو نہ سمجھا پائی۔ آخر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر میں بہت مہمان آئے ہوئے تھے۔ سویرا کے کمرے میں لڑکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ سویرا کو اس کے کمرے میں سجایا جا رہا ہے۔ وہ خاموشی سے چلتی اپنے اور مقدم کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ اس نے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ لاک نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پر وہ ایک ہاتھ زمین کی طرف لٹکائے، دوسرا آنکھوں پر رکھے شاید سو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی حالت دیکھ کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کرتی فرسٹ ایڈ باکس لے کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ زمین پر بہت سارا خون جمع تھا، یہاں تک کہ لکیروں کی صورت میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس نے مقدم کا ہاتھ صاف کرنے کے لیے تھامنا چاہا تو مقدم کی آنکھ کھل گئی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ کروٹ لے کر اس کی طرف ہو گیا تاکہ وہ آسانی سے اس کے ہاتھ میں پٹی باندھ سکے۔ حوریہ نے نہ تو اسے دیکھا اور نہ ہی کچھ کہا، بس جبکہ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ نہیں رہ پائی نا تم میری تکلیف، میرے درد سے؟ تمہیں بھی درد ہوا نا؟ تو پھر کیوں مجھ سے دور جا رہی ہو؟ بس تھوڑا سا بھروسہ کر لو مجھ پر، تمہاری جگہ مقدم شاہ کبھی کسی کو نہیں دے گا۔ مقدم بولے جا رہا تھا، جبکہ حوریہ کا سارا دھیان اس کے ہاتھ پر تھا، جیسے اس کی کوئی بات سن ہی نہ رہی ہو۔ پٹی بند گئی ہے، اب اٹھے اور تیار ہو جائے، باہر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی وہ پلٹ کر جانے لگی کہ مقدم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا، اور اگلے ہی لمحے وہ بیڈ پر اس کے نیچے تھی۔ حوریہ، مجھے کسی کا اعتبار نہیں چاہیے، کوئی مجھ پر یقین نہ کرے، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہیں میری محبت پر یقین کرنا ہوگا۔ میں تمہارے بغیر سانس نہیں لے سکتا۔ تم مقدم شاہ کے جینے کی وجہ ہو، اس طرح سے بے اعتباری نہ دکھاؤ۔ مقدم شاہ چھوڑے مجھے، کوئی آ جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ گاؤں میں کسی طرح کی باتیں بنے، کسی نے ہمیں اس طرح سے دیکھ لیا تو بیوی ہو تم میری، کسی نے دیکھ لیا تو کیا جان لے لے گا، مار دے گا، سزائے موت دے دے گا، لیکن یقین کرو حوریہ، تب بھی تمہارے بے اعتباری سے بڑی اور کوئی سزا نہیں۔ اس سے پہلے کہ مقدم کچھ اور کہتا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مقدم شاہ آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ جنید کی آواز پر وہ فوراً بھاگا۔ اٹھو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ اس محفل میں ہر لمحہ، ہر پل، ہر ایک سیکنڈ تم میری نگاہوں کے سامنے ہو، تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کمرے میں بیٹھ کر آنسو بہانے سے بہتر ہے کہ اس کی بیویوں کی طرح میری مجبوری میں میرا ساتھ دو۔ وہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے آخری نظر اس کے چہرے پر ڈالتا باہر نکلا، جبکہ حوریہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس پر اعتبار کرے یا پھر اپنی آنکھوں پر۔ اس طرح یہ تو قدم صاحب کی بیوی ہے نا؟ حضرت نے پوچھا۔ ہاں یار، یہ تو دھڑکن بیوی ہے، یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے جواب دیا، ارے دھڑکن بیوی، آپ پیچھے کیوں بیٹھی ہیں؟ یہاں آگے بیٹھے نا۔ ثانیہ کلاس کے مانیٹر جو ابھی کلاس میں داخل ہوئی تھی دھڑکن کو فوراً دیکھ کر پہچان گئی۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، دھڑکن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں بیوی جی، آپ یہاں بیٹھیں، آپ کیوں پیچھے بیٹھیں گی؟ یہ کالج تو خود قدم صاحب نے بنوایا ہے، اور ان کی بیوی پیچھے بیٹھے گی؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس نے فوراً اپنا بیگ پیچھے والی کرسی پر رکھتے ہوئے دھڑکن کا بیگ اٹھا کر آگے رکھا۔ یہاں نیچے پنکھے سے ہوا ٹھیک آئے گی۔ تو اسے ٹھیک سے ہوا نہیں لگتی؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ
دھڑکن کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ جب سے کالج آئی تھی سب لوگ اسے عجیب نظر سے دیکھے جا رہے تھے. اسٹوڈنٹس کی تو کوئی بات نہیں, ٹیچر بھی گزرتے ہوئے سلام کر رہے تھے. ٹیچرس کلاس میں داخل ہوتے تو سب لڑکیاں کھڑی ہو جاتی اور پھر جب انہوں نے لیکچر سٹارٹ کیا تب دھڑکن سے 1000 بار پوچھا کیا انہیں سمجھ آ رہی ہے. دھڑکن کو سب کسی اسپیشل بندے کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے اور یہی بات اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی. وہ تو یہاں سب کے ساتھ دوست بن کر رہنا چاہتی تھی, ان کے ساتھ مستیاں کرنا چاہتی تھی, لیکن یہاں سب کچھ الٹا ہی ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا سارا دن خراب ہو گیا. پہلے ہی دن اس کا دل خراب ہونے لگا کالج سے. مجھے پتا تھا تم ایسے اندر بیٹھ کے رو رہی ہوگی. وہ ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں ایک بہت خوبصورت ڈریس تھا. یہ لو میرے دل کا قرار اور جلد سے تیار ہو جاؤ. اب اتنی پیاری لگنا کہ مقدم شاہ کا دل لوٹ پوٹ جائے. اس کے ماتھے پر مہر ثبت کرتا اسے اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگا جو ابھی پہن کے آیا تھا. آپ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں مقدم صاحب؟ میں نے تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا جس کی آپ مجھے سزا دیں. آپ نے مجھے محبت دی تو میں نے بھی آپ کو اتنی ہی محبت واپس دینے کی کوشش کی. آپ نے مجھے عزت دی تو وہی عزت میں نے آپ کو واپس بھی دی. لیکن آپ کی اس بے وفائی کا کیا کروں؟ میرے لیے تو آپ کے علاوہ کسی کو سوچنا بھی گناہ ہے اور آپ نے میری جگہ کسی کو دے دی. آنسوؤں کا نہ رکنے والا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا. جب مقدم نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا. اپنے دل کے قرار کے ہر سوال کا جواب میں آج رات کو دوں گا, لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم ایک آنسو بھی نہیں بہاؤ گی اور میرے پاس رہو گی. یقیناً وہ ولیمے کی بات کر رہا تھا. چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ. گاؤں والوں کو مقدم شاہ کی پہلی بیوی سوگ مناتی ہوئی نہیں بلکہ خوش نظر آنی چاہیے. جس کا دل برباد ہو جائے وہ خوش کیسے نظر آتے ہیں مقدم صاحب؟ لیکن آپ کی خواہش ہے تو میں ضرور آؤں گی. یہاں کمرے میں آپ کو اس سویرا کے ساتھ سوچ سوچ کر جلنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دے کر دل کو تسلیاں دے دوں. وہ بیڈ سے اپنے کپڑے اٹھاتے ہوئے واش روم میں گھس گئی. جبکہ اس کے آنسوؤں اس کے باتوں کے باتیں اس کے سوالوں پر وہ خاموش تھا. اور یقیناً یہ خاموشی طوفان سے پہلے آنے والی خاموشی تھی. وہ کب سے دائیں بائیں گھوم رہی تھی. جنید حویلی گیا تھا تو واپس ہی نہ آیا. کتنا وقت ہو چکا تھا اسے جنید کی پریشانی کھائی جا رہی تھی. جب اس کا فون بجا اماں سائیں کا نمبر دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کام کیا. السلام علیکم اماں سائیں, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میری بات سنو تائشہ, اس وقت جنید یہاں ہے. تم کردم کو فون کر کے بتاؤ کہ جنید نے تمہیں بری طرح سے مارا پیٹا ہے اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ تمہاری جان لے لے گا. اور کوشش کرنا کہ اس دوران کردم وہاں پہ آ جائے. نہیں اماں سائیں, جنید کبھی بھی آ جائے گا اور اگر وہ آ گیا تو آپ نہیں جانتی کہ وہ مجھے حویلی کی بیٹی نہیں بلکہ اپنی بیوی سمجھتا ہے. بہت رعب جماتا ہے, غصہ کرتا ہے. جنید نے اسے اتنی بری طریقے سے مارا یہ چاہ کر بھی وہ نہیں بتا پائی تھی. تو تم اسے بتاؤ کہ وہ صرف ایک ملازم ہے. اسے بتاؤ اس کی اوقات کیا ہے. اور ایک بات کان کھول کر سن لو, چاہے کچھ بھی ہو جائے, خبردار جو اسے اپنے آپ کو چھونے دیا. ایک بار اگر اس نے اپنے حق وصول کر لیے نا تو پھر تم اپنے ہاتھوں سے حویلی واپس آنے کے دروازے بند کر دو گی. چاہے جو بھی ہو جائے جنید کو اپنے قریب بٹکنے بھی مت دینا. سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ وہ اپنی باتوں پر اسے خاموش پا کر رضوانہ غصے سے بولی. جی میں سمجھ گئی, عائشہ نے کہتے ہوئے آہستہ سے فون بند کر دیا. دھڑکن نے گھر آتے ہی سب سے پہلے کردم کو فون کیا. جو بات اسے پتہ چلی تھی وہ خود بھی صدمے میں تھی کہ آخر مقدم لالا ایسا کیسے کر سکتے ہیں. اسے اپنی بہن کے گھر بسنے سے زیادہ خوریا کا گھر برباد ہونے کا دکھ ہو رہا تھا. کردم نے پہلے ہی بیل پر فون اٹھا لیا جب دھڑکن کی روتی ہوئی آواز سنائی دی. کردم صاحب, سویرا دیدہ نے مقدم لالا سے شادی کر لی. آج ان کا ولیمہ ہے. مجھے کالج کی لڑکیوں نے بتایا ہے. اللہ کرے کہ یہ سب جھوٹ ہو. اگر سچ ہوا تو خوریا دیدہ کا کیا ہوگا؟ وہ فون پر مسلسل روئے جا رہی تھی جبکہ کردم کو اس کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اگر اس کے کانوں نے جو بات سنی تھی وہ سچ تھی تو مقدم نے بہت برا کیا تھا اور اپنی بہن کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. دھڑکن تم چپ ہو جاؤ. ہم واپسی کے لیے نکل چکے ہیں. اندھیرا ہونے سے پہلے ہم گاؤں پہنچ جائیں گے اور اگر یہ بات سچ ہوئی تو میں خوریا کو مقدم کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا. وہ غصے سے کہتے ہوئے فون بند کر چکا تھا جبکہ دھڑکن ایک بار پھر سے رونے لگی. سویرا سب کچھ جانتے ہوئے کہ مقدم خوریا سے محبت کرتا ہے اس کا گھر کیسے برباد کر سکتی ہے. آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. اسے دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کپل مقدم اور خوریا کا لگتا تھا اور اگر وہ اکثر کہتی تھی کہ یا اللہ, کیا یہ اللہ تعالیٰ نے بہت محبت سے بنایا ہے, لیکن سویرا نے یہ جوڑا کیوں توڑا؟ کیا بابا صاحب نے بھی انہیں نہیں روکا؟ وہ مسلسل روتے خود سے سوال کر رہی تھی. پتہ نہیں خوریا دیدہ کس حال میں ہوں گی. کیا کر رہی ہو تم یہاں پر سویرا؟ کیا تم اندھی ہو؟
آنکھیں نہیں رکھتی کہ صرف حریہ کا ہی نہیں تمہارا شوہر ہے، وہ تمہاری زندگی میں شامل ہو کر اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کتنی خوشی سے سب سے مل رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے آج کی محفل کے ستارے یہی دو ہیں۔ کس طرح سے وہ حریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہر طرف گھوم رہا ہے اور تم اسٹیج پر بیٹھی ہو۔ ذرا ہوش سے کام لو سویرا، اب وہ صرف حریہ کا نہیں تمہارا بھی کچھ لگتا ہے۔ نازیہ نے اس سے تھوڑے فاصلے پر مقدم اور حریہ کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کی پہلی پسند ہے اماں صاحب، میں تو مجبوری میں بندھا گیا ایک رشتہ ہوں، مجھے اس سے کوئی امید نہیں۔ سویرا نے ناامیدی سے نظریں چرائی۔ کیوں امید نہیں سویرا؟ وہ تم سے نکاح کر کے آیا ہے، وہ نکاح کی اہمیت ہر انسان سمجھتا ہے، اور ذرا خود کو دیکھو اور پھر اس حریہ کو۔ زمین آسمان میں کا فرق ہے، تم چاند ہو اور وہ صرف چہرہ، تم حسین ہو، تمہارے آگے بلا حریہ کی کیا اوقات ہے؟ مرد پر حسن وار کرتا ہے سویرا، اپنے حسن کے وار کرو، اپنے شوہر پر قابو کرو۔ ایسے آج جس طرح سے وہ حریہ کا دیوانہ ہوئے پھر رہا ہے، کل اسے تمہارے پہلو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ ممکن نہیں، محبت نہیں بدلتی ہے۔ سویرا ناامیدی سے بولی۔ تم کوشش تو کر سکتی ہو سکتا ہے محبت بدل جائے، نازیہ نے یقین سے کہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے تو کوشش کر کے دیکھ لیتی ہوں، لیکن جو آنکھوں کے سامنے ہے اس کا کیا کروں؟ مقدم کا ہاتھ حریہ کے کندھے پر تھا، اسے اپنے ساتھ لگایا، اب کچھ مہمانوں میں کھڑا باتوں میں مصروف تھا، جبکہ اب تک اس نے ایک نظر تک اٹھا کر سویرا کو نہ دیکھا تھا۔ ہاں، کمرے میں سے نکلنے سے پہلے سویرا نے کہا تھا کہ وہ حریہ کا لہنگا واپس وہیں پر رکھ دے گی، جس پر مقدم کا جواب تھا کہ اگر چاہو تو یہ لہنگا کسی کو بھی دے دینا، ورنہ آگ لگا دینا، کیونکہ حریہ کو یہ لہنگا کبھی نہیں پہننے دے گا۔ مانا کہ یہ اس کے سر کے سائیں کے نام کا جوڑا ہے، لیکن اس کے سر کا سائیں اس کے سامنے ایسے کپڑوں کا ڈھیر لگا دے گا۔ اور اس جواب نے سویرا کو ایک بار پھر سے نا امید کر دیا تھا۔ مقدم ذرا سی دیر مردان خانے میں کیا گیا، حریہ کو وہاں سے غائب ہونے کا موقع مل گیا۔ کھانے کے پیغام کے ساتھ وہ اسٹیج کی طرف آیا جہاں حریہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ سائیں حریہ بھابی تو اپنے کمرے میں جا چکی ہیں، جنید نے اس سے پوچھنے پر اسے بتایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو میرا اور حریہ کا کھانا اسی کے کمرے میں بھیج دو، میں وہیں پر کھا لوں گا، وہ کہتا ہوا خاموشی سے وہاں سے نکل گیا، حریہ کے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ جنید اسے روکتا رہ گیا۔ دادا سائیں نے اس سے کہا تھا کہ تھوڑا صبر سے کام لے اور کھانا سب کے ساتھ آ کر کھائے، لیکن شاید مقدم تو آج حریہ کے بغیر سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا، تو کھانا کھانا تو دور کی بات، اس وقت وہ ہر کسی کی نصیحتیں اور باتیں نظر انداز کرتا ہوا حریہ کے کمرے کی طرف جا چکا تھا، جبکہ اسٹیج پر بیٹھی اکیلی سویرا سب کی سوالیہ نظروں سے نظریں چرا کر شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ حریہ جب سے کمرے میں آئی تھی اپنا ہاتھ دیکھے جا رہی تھی، جو مقدم کی سخت گرفت میں ہونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ مقدم نے ایک سیکنڈ بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑا اور سویرا کی طرف تو دیکھا بھی نہیں تھا۔ حریہ اندر سے بہت خوش تھی اس بات کو لے کر لیکن اسے ظاہر نہ ہونے دیا۔ اب اتنی سی خوشی پر وہ مقدم کی بے وفائی کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ مقدم مردان خانے کی طرف گیا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی، اس کا وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، جبکہ سویرا کو بار بار اپنے جوڑے میں دیکھتے ہوئے اسے عجیب سی جلن اس کے اندر ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے میرے دل کا قرار، تمہیں کیسے پتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں؟ وہ کھانے کی ٹرالی اندر گھسیٹتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے مجھے منا لیں گے تو آپ کو غلط لگتا ہے مقدم صاحب، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ مقدم کے چہرے کی مسکراہٹ اور اسے یہاں دیکھ کر تھوڑی دیر پہلے والی خوشی گم ہو گئی تھی۔ حری، مجھے بہت بھوک لگی ہے، صبح تمہیں ناشتے بنانے کے لیے کہا تھا اور پھر تم نے نہیں بنایا، اور ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، میں معصوم کیسے کھاؤں گا کھانا؟ وہ اسے اپنا ہاتھ دکھاتے ہوئے معصومیت سے بولا، جبکہ اسے ہاتھ سے نوالا بناتا وہ حریہ کے منہ میں ڈال چکا تھا۔ جا کر ریسٹورینٹ سویرا سے کہیں نا کہ کھانا کھلا دے آپ کو، دوسروں کا گھر لوٹنے والی مکار فریبی عورت، حریہ اپنے رخسار بے دردی سے رگڑتے ہوئے بولی۔ جب مقدم نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بے اختیار اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے، خبردار جو تم نے اپنے آپ کو تکلیف دی، حریہ تمہارا درد برداشت نہیں ہوتا، آپ سے زیادہ درد دیا ہی کسی نے نہیں ہے مقدم صاحب، وہ کہے بنا نہیں رہ سکی۔ اور میری جان، تم چند دن کا انتظار نہیں کر سکتی؟ تمہیں میری محبت پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ اگر میں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوگی نا، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ابھی وہ اس سے بات کر ہی رہا تھا جب کوئی تیزی سے چلتے ہوئے اس کے کمرے میں آیا اور مقدم کو گریبان سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو دھوکہ دینے کی؟ یہ کرنے کی کیا اسی لیے کیا تھا تم نے حریہ سے نکاح؟
اس لیے کیے تھے محبت کے دعوے؟ قدم غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ مقدم پر ہاتھ اٹھاتا دادا سائیں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں قدم سائیں؟ وہ آپ کا بھائی ہے، دادا سائیں چلا اٹھے تھے، اور وہ میری بہن ہے دادا سائیں، اور یقین کریں یہ بھائی مجھے میری بہن سے زیادہ پیارا نہیں۔ قدم کا غصہ کسی طرح سے کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مقدم کا گربان چھوڑ کر حریہ کا ہاتھ تھاما۔ چلو حری یہاں سے، یہ آدمی تمہارے قابل نہیں ہے، نہیں رہنے دوں گا میں تمہیں اس کے ساتھ۔ اس نے مقدم کو گھورتے ہوئے کہا، جس نے اگلے ہی لمحے حریہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ حریہ کہیں نہیں جائے گی قدم سائیں، اور خبردار جو تم نے میرے ذاتی معاملات میں بولے۔ قدم کے انداز سے مقدم کو بھی غصہ دلا دیا تھا۔ حریہ میرے ساتھ ضرور جائے گی مقدم سائیں، کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو۔ تم نے میری بہن کو دھوکہ دیا ہے، اس مکار لڑکی سے شادی کر کے۔ وہ دروازے کے ساتھ کھڑی سویرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ کیسے کیا ہے تم نے یہ سب کچھ؟ کس طرح سے مقدم کو مجبور کر کے اس سے نکاح میں شامل ہوئی ہو؟ تمہیں تو میں پہلے دن سے ہی سمجھ گیا تھا۔ جس دن میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا، تمہاری آنکھیں نہ تمہاری حقیقت کا آئینہ ہے۔ تم چاہے کتنے بھی آنسو بہا لو، جھوٹ اور سچ کی پہچان رکھتا ہے قدم شاہ۔ وہ سویرا کو دیکھ رہا تھا۔ چلو حریہ یہاں سے، میں تمہیں اس شخص کے ساتھ ایک پل نہیں رہنے دوں گا۔ اور پھر وہ پھر سے حریہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، دادا سائیں اسے سمجھا دیجیے کہ میری حریہ سے دور رہے۔ وہ حریہ کو اپنی طرف گھسیٹ کر بولا، جبکہ دادا سائیں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے زبردستی اپنے کمرے کی طرف کھینچا تھا، اور اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی مقدم نے کھینچ کر سویرا کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ تمہیں کوئی مجھ سے دور نہیں کر سکتا حریہ، کوئی بھی نہیں۔ اگر تم مجھ سے دور ہو گئی تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا، اسے اپنے سینے میں بیچتے ہوئے ضدی انداز میں بولا، جبکہ دروازے پر کھڑی سویرا خاموشی سے وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نازیہ بھی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کے آج کے ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔